Assalamualaikum, this is Moeed Pirzada in Washington, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 12 दिसंबर 2024 है, जुमेरात का दिन है। गुज़िश्ता 24 घंटों से यानी बुध के दिन से पाकिस्तान में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हैं वो शेप हो रही हैं। रिपोर्टेडली फ्रॉम सर्टन सर्कल्स, अगर ये वाकई जिस तरह से ये डेवलपमेंट्स रिपोर्ट हो रही हैं, अगर ये वाकई हकीकत पे मबनी है, क्योंकि अगले 24 घंटों में हमें ठीक तरह से पता चलेगा कि ये हकीकत पे मबनी है, वाकई ऐसे हो रहा है, चीज़ें इस रुख पे, इस सिमत पे चल रही हैं, या ताकतवर हलकों की ये ख्वाहिशात हैं, उनकी एक ड्रीम पाइप है और ज़राए इब्लाग का इस्तेमाल करके इन्हें जहनों में डाला जा रहा है। यानी आइडियाज़ को जिसे कहते हैं साइकोलॉजी में थॉट इंसर्शन, यानी आइडियाज़ को मार्केट किया जा रहा है, उसकी कबूलियत के लिए एक एटमॉस्फेयर जो है वो बनाई जा रही है। इसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपको याद होगा कि इमरान खान ने जब उनकी चंद दिन पहले रिपोर्टर्स के साथ और अपने लीडर्स के साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने ये पैगाम दिया था कि हम अपनी फैमिली के साथ, जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि हम 13 दिसंबर को पेशावर में एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रीगेशन करेंगे इस्लामाबाद के शोहदा को ट्रिब्यूट देने के लिए। और उन्होंने फिर उसकी एक कमेटी बनाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उस वक्त कहा गया था, बाद में कहा जाता है कि हुकूमत से बातचीत करने के लिए, लेकिन एक 5 मेंबर की उन्होंने कमेटी तश्कील दी, हेडेड बाय उमर अयूब साहब, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर। उनके साथ अली अमीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम डारा साहब, असद कैसर साहब और साहिबजादा हामिद रजा। और इस कमेटी के 2 बुनियादी डिमांड रखे गए कि 2 हमारी कंडीशंस हैं। एक कंडीशन हमारी ये है कि मई 9 और जो 26 नवंबर 2024 का कत्लेआम है इस्लामाबाद का, इसके ऊपर तहकीकात करने के लिए, हकाइक को डिटर्मिन करने के लिए जुडिशल कमीशन जो हैं सुप्रीम कोर्ट के बनाए जाएं। और दूसरा ये कि हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो अंडर ट्रायल हैं, जिनके ऊपर अभी कोई साबित कुछ नहीं हुआ, उनकी रिहाई जो है वो अमल में लाई जाए। ये 2 कंडीशंस हैं जिसे PMLN या PTI, बेसिकली PMLN या हुकूमत की कहती है कि ये एक कंडीशनल डायलॉग हमें ऑफर किया जा रहा है और हमें ये कंडीशनल डायलॉग नहीं चाहिए। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट है कि अगर हमारे ये मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर हम एक सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट चलाएंगे। हम एक्सपैट पाकिस्तानी डायस्पोरास को ये कहेंगे कि पाकिस्तान में जो वो रेमिटेंसेस भेजते हैं उसमें उसको होल्ड करें या कम रेमिटेंसेस भेजें। और ये वो ऐसी चीज़ है जिसके हवाले से जो ताकतवर हल्के हैं वो खासे नाराज़ हैं। चौधरी निज़ामुद्दीन का सिस्टम जो है वो इस हिसाब से खासे गुस्से में है इस सिविल डिसोबीडियंस की टर्म के इस्तेमाल से। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसके दरमियान में हमें ये इत्तला मिल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा लीडरशिप है उनके और जो चौधरी निज़ामुद्दीन का पूरा सिस्टम है उसके दरमियान में कोई बड़े रिलायबल किस्म के राब्ते हैं। अब वो हैं या नहीं है, मैं इसकी तफसीलात में जाता हूँ। अंग्रेजी जुबान के अंदर एक बड़ा पुराना मुहावरा है कि देयर इज़ नेवर अ स्मोक विदाउट फायर समवेयर, यानी कुछ ना कुछ होता है तो धुआं उठता है। तो लग तो यही रहा है कि यहाँ पर चौधरी निज़ामुद्दीन का सिस्टम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है उसके दरमियान में किसी न किसी लेवल के ऊपर कुछ राब्ते हैं, कोई प्रोसेस उस पर चल रहा है, क्योंकि उसकी हकीकत क्या है हम ठीक से नहीं कह सकते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना इस हवाले से कोई मौक़िफ़ जो है, अगर आप उनके अपने प्लेटफॉर्म को देखें, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूट्यूब का चैनल है, तो वहाँ से उनकी स्टेटमेंट्स, प्रेस टॉक से कुछ आपको ठीक तरह से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले, लेकिन इससे पहले कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ और पोजीशन आपके सामने रखूँ, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि दूसरी तरफ से क्या कहा जा रहा है। पाकिस्तान का अंग्रेजी का बड़ा अखबार जो है डॉन, वैसे तो डॉन एक आज़ाद अखबार है और अपनी आज़ादी को बचाने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन मौजूदा हालात में पाकिस्तान के तमाम ज़राए इब्लाग के जो प्लेटफॉर्म है वो सरकार का ही पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, चौधरी निज़ामुद्दीन का पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो डॉन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की हेडलाइंस हैं, और वो हेडलाइंस जो हैं वो PTI की लीडर्स की पोजीशन भी देती हैं, उनकी स्टेटमेंट्स भी देती हैं और उसकी एक इंटरप्रिटेशन और तशरीह भी ऑफर करती हैं। ये है क्या? सबसे पहले आपको बताता हूँ कि बैरिस्टर गौहर ने बुध के दिन में नेशनल असम्बली के अंदर जो उन्होंने तकरीर की। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूट्यूब चैनल अगर आप देखें तो उसमें गुज़िश्ता 48 घंटे में आपको बहुत से लीडर्स की, जिसमें बैरिस्टर शेर अफसल, यानी बैरिस्टर तो पता नहीं वो है कि नहीं, शेर अफसल मरवट साहब की भी एक बड़ी धुआंधार किस्म की, बोल्ड किस्म की स्पीच है, शिबली फराज साहब की स्पीच है, उसमें इसी तरह से बैरिस्टर गौहर की जो स्पीच है उसका बड़ा तस्करा है कि उन्होंने हुकूमत को कह दिया है कि गोली क्यों चलाई, गोली कैसे चलाई, हिसाब दो, वगैरह वगैरह। लेकिन डॉन की जो रिपोर्टिंग और तशरीह है कि बैरिस्टर गौहर ने जो स्पीच की है वो दर हकीकत उससे तहरीक इंसाफ की जो लचक है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी पता चलती है कि तहरीक इंसाफ अपने पहले वाले मौक़िफ़ से कि हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हुकूमत से बात नहीं करेंगे, उससे अब तहरीक इंसाफ पीछे हटते हुए नज़र आती है। और बैरिस्टर गौहर की स्पीच का जो खुलासा है वो ये है कि हुकूमत जो है वो बुनियादी तौर पर तस्लीम करे कि क्या हुआ, यानी तस्लीम करे कि डी चौक के ऊपर गोली चली है, वहाँ पर जानी नुकसान हुआ है,
اس کے اوپر اپالوجیز کرے, معذرت کرے, معافی مانگے, پھر اس کی انویسٹیگیشن کرے, اور جو لوگ مر گئے ہیں, جو شہید ہوئے ہیں, ان کو کمپنسیشن دی جائے. اس کا مطلب ہے کہ بیرسٹر گوہر کی اگر آپ کیلکولیشن دیکھیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ صرف 12 لوگ ہی وہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 12 لوگ جو ہیں اس کی اگر کروڑ روپیہ حکومت جو ہے اس کی کمپنسیشن دے دے تو حکومت چودھری نظام الدین, شریف زرداری, عاصم رجیم جو ہے وہ بڑا سستا جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے. ایک ایکسپلینیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جناب ہم نے تو صرف جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے ڈپلومیٹس کو بتایا ہے کہ ہم نے چونکہ شدید آنسو گیس کے شیلنگ کی تو آنسو گیس کے شیل لگنے سے کچھ لوگوں کے سر پھٹ گئے ہوں گے اور اسی سے ان کی ہلاکت ہو گئی ہوگی, باقی لوگوں کی اسٹیمپیڈ سے لوگ زخمی ہو گئے ہوں گے یا ان کی ہلاکت ہو گئی ہوگی. اور اگر گولیوں کو ماننا ہی پڑ جائے بالفرض کہ بہت ہی مجبوری ہو کے ماننا پڑ جائے کہ گولی چل گئی تھی تو اسلام آباد پولیس کے کسی ڈی ایس پی کو پکڑ لیں کہ پینک میں یہ ڈی ایس پی اور اس کے ساتھ 3-4 جو کانسٹیبل تھے یہ پینک میں چلے گئے. ظاہر ہے کہ پیراملٹری والے, رینجرز والے, فوج والے تو پینک میں جا نہیں سکتے, تو پولیس والوں نے پینک میں گولی چلا دی. کچھ اس قسم کی ایکسپلینیشن پاکستان جیسے ملک کے اندر جو موجودہ ماحول ہے وہاں پہ دی جا سکتی ہے. تو حکومت کو بڑی سستی گوہر صاحب کے حوالے سے تو اس کی جان جو ہے بڑی سستی چھٹ سکتی ہے. البتہ یہ ہے کہ حسن ایوب صاحب کا جو ٹویٹ میں نے چیک کیا ہے کہ وہ ابھی بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے, جس میں حسن ایوب صاحب نے کہا تھا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کارروائی شروع کر دی ہے, جس کے نتیجے میں جو شر پسند عناصر ہیں ان کی 100 گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا ہے اور 100 سر بھی کھول دیے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ حسن ایوب صاحب کو بھی کنونس کیا جائے گا کہ اپنے ٹویٹ کو آپ ہٹا دیں. اب یہ جو اپروچ ہے اکارڈنگ ٹو ڈان گوہر علی خان صاحب کی, اس کو لا منسٹر جو ہیں فارم 47 کے جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب, انہوں نے اس کو بڑا وارملی ویلکم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف اب صحیح راستے پہ آ گئی ہے, تمام ایشوز کو پارلیمنٹ کے اندر ہی اٹھانا چاہیے. ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے طارق فضل چودھری صاحب نے, جو کہ مین وپ اور چیف وپ ہیں حکومت کے, انہوں نے بھی اس کو بڑا ویلکم کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں ایشوز اٹھنے چاہیے, ہم تو ہمیشہ سے بات چیت میں انٹرسٹڈ ہیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ سے ان کو نیگوسیشن آفر کی. البتہ رانا صاحب نے اس میں ایک پروویزو ایڈ کیا ہے کہ May 9 کے جو کیسز ہیں وہ کسی طرح سے بھی ختم نہیں کریں گے, بیکاز بیرسٹر گوہر نے اپنی اسپیچ میں رپورٹڈلی یہ بھی کہا ہے کہ May 9 کی چیزوں کو بھی اب ختم کریں, اس سے آگے نکلیں اور ایک لیٹس ایکچولی ہیو اے براڈر ڈسکشن. اب رپورٹڈلی بیرسٹر گوہر علی خان نے, رپورٹڈلی اس لیے کہ بیرسٹر گوہر علی خان کی نیشنل اسمبلی کی بدھ کی جو اسپیچ ہے وہ میں نے خود سے سنی نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں نے پڑھا ہے. تو رپورٹڈلی بیرسٹر گوہر علی خان نے وہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ تھرڈ فورس کے کنٹرول میں نہ چلی جائے. یہ ویسی بڑی مزے کی بات ہے, بیکاز یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تو ہے کہ یہ ساری کی ساری کریشن ہی تھرڈ فورس کی ہے جس پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ شداد جادوگر کی جادو نگری جو ہے بڑی خوبصورت سی, اس میں کھڑے ہو کے بیرسٹر گوہر علی خان کے کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ شداد جادوگر کو اس جادو نگری سے نکال دیا جائے. یا آپ حسن بن صبا جو 11ویں صدی کا ایک فتنہ ہے, بڑا زبردست قسم کا اسلامی مسلم تاریخ کا, جس کا علاموت کا جو قلعہ ہے جو اب کہیں ایران کے اندر ہے, آپ نے ذکر سنا ہوگا حشیشیان کا جو ہیش کا گروپ تھا, اسیسنز انگلش میں, تو اسیسنز کے قلعے کے اندر کھڑے ہو کے آپ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ قلعہ جو ہے یہ حسن بن صبا یا اسیسنز کے کنٹرول میں نہ چلا جائے. تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے بیرسٹر گوہر کی. لیکن اس کے ساتھ دوسری جو انہوں نے بات ان سے منسوب کی جا رہی ہے, اور ونس اگین رپورٹڈلی انہوں نے نیشنل اسمبلی کی, پارلیمنٹ کی جو لابی ہے جہاں میڈیا کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے باہر نکلتے ہوئے, جہاں ان کے ساتھ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ جناب حامد رضا صاحب بھی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں SIC کے, وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. وہاں میڈیا سے انٹریکشن میں بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ بلا مشروط انکنڈیشنل ڈائلاگ اور ڈسکشن کے لیے ہم تیار ہیں. یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے, بیکاز دوسری طرف سے حکومت مسلسل ٹیلی ویژن پروگرام میں الزام یہ لگا رہی ہے PMLN کے لیڈرز, منسٹرز, کہ جناب ہم ان کے ساتھ کوئی بھی کنڈیشنل ڈائلاگ نہیں کریں گے, اور تحریک انصاف ہمارے سے کنڈیشنل ڈائلاگ کرتی ہے. ہم ان کے انکنڈیشنل ڈائلاگ تو ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کی کنڈیشنل ڈائلاگ نہیں کرتے. کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو محمد مالک صاحب کے پروگرام کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دکھاؤں جہاں شیخ وقاص اکرم کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی حکومت آپ کے ساتھ جو ہے وہ کنڈیشنل ڈائلاگ پہ سبمٹ نہیں کرنا چاہتا. گورنمنٹ نے تو اپنی کچھ نہ کچھ چودراہٹ دکھانی ہے نا, کہتے ہیں سارے گل کرو. وہ کہتے ہیں جی پری کنڈیشنز کے ساتھ بات نہیں ہوگی, یہ آئیں فارمل کہیں کہ جی ہم نے پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا ہے, بیٹھ جائیں, اس کے بعد کنڈیشنز لائیں. جو پہلے کہتے ہیں ان 2 شرطوں پہ بات ہوگی اس کے علاوہ بات نہیں ہوگی تو ہم نہیں اس پہ بیٹھیں گے. آپ لوگ پری کنڈیشنز تھوڑی سی جنرلائز کنڈیشنل ڈائلاگ ہے کیا؟
کنڈیشنل ڈائلاگ در حقیقت وہ چیز ہے جو عمران خان نے یہ کہا کہ ہماری 2 کنڈیشنز ہیں جب انہوں نے 5 ممبر کمیٹی کریٹ کی، جس کو بیرسٹر گوہر اس میں ہے نہیں، اس کمیٹی میں اس کو عمر ایوب لیڈ کر رہے ہیں، اس میں سلمان اکرم راجہ ہیں، اس کے اندر اسد کیسر ہیں، اس کے اندر صاحبزادہ حامد رضا ہیں، اور وہ کنڈیشنز یہ ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن قائم کریں مئی 9 کے حوالے سے، 26 نومبر کے قتل عام کے حوالے سے، اور ہمارے جو پولیٹیکل پریزنرز آپ کے پاس ہیں انہیں آپ جو ہے رہائی دیں۔ تو اب کیا بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ عمران خان کی سیٹ دونوں کنڈیشن سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ بظاہر دیکھنے میں ایسا ہی لگتا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ اب آگے چلتے ہیں کہ اسی دن میں بدھ کے دن میں سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر جو ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں جناب ایاز صادق صاحب سے ان کی رہائش گاہ میں۔ اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب کی ہمشیرہ کی رحلت ہو جاتی ہے اور ان کی تعزیت کرنے کے لیے تمام سیاستدان اور امپورٹنٹ لوگ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر صاحب کی جو ملاقات وہاں پر کیا ہوتی ہے، اس میں کیا بات چیت ہوتی ہے، اس پہ ساری کی ساری میڈیا کی اسپیکولیشن ہے، بیکاز اس کے بعد فارم 47 کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب وہاں پہنچتے ہیں۔ اب اسپیکولیشن یہ ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب وہاں آئے ہیں تو تعزیت انہوں نے نہیں کی ہوگی، کیونکہ انہوں نے یہ ڈسکشن کی ہوگی کہ سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر نے آپ کو کیا پروپوزل جو ہے وہ دیا ہے۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے البتہ میڈیا ایک انٹریکشن کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ اگر ہمیں ایک معقول موضوع قسم کا کوئی پروپوزل ملے تو ہم حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے PMLN جو ہے ویلکم کرتی ہے۔ باٹم لائن یہ ہے کہ ہمیں ٹھیک طرح سے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہی جو انگریزی کا محاورہ ہے کہ there is never a smoke without fire somewhere، کہ کچھ نہ کچھ ان کے درمیان میں ہو رہا ہے جس کی ایگزیکٹ کانٹورز جو ہیں ابھی ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہے، اور اگلے 24 گھنٹوں میں یہ کھل کے ہمارے سامنے آ سکیں گے۔ اس میں ایک چیز اور ڈال لیں تو چیزیں اور زیادہ کلیئر ہو جاتی ہیں۔ انہی 24 گھنٹوں میں عمر ایوب خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں ان کے ساتھ آپ کو بیرسٹر گوہر بھی کھڑے نظر آتے ہیں جو کہ بولتے وہاں پہ نہیں ہیں، اور وہاں پر وہ ان کے ساتھ بابر ایوان صاحب ہیں جو سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان کو رہائی ملنی چاہیے، ان کو پارلیمنٹ کے سامنے آنا چاہیے۔ وہ خاصی کنونسنگ آرگومنٹس وہاں پریزنٹ کرتے ہیں، لیکن وہاں 2 دفعہ، اور یہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ پریس ٹاک جو ہے وہ مل جائے گی، وہاں پر عمر ایوب 2 دفعہ اپنی پریس ٹاک کے درمیان، ویسے ان کی پریس ٹاک بڑی زبردست ہے، اس میں وہ ریمنگٹن رائفلز کی بات کرتے ہیں، اینڈ یوزر ایگریمنٹ کی بات کرتے ہیں، بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، بڑی مناسب باتیں کرتے ہیں، اس میں کوئی کمپرومائز آپ کو کسی طرح کا نظر نہیں آتا، بڑا ہارڈ ان کا پوزیشن ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں کہ ساری پریس ٹاک کے درمیان میں عمر ایوب 2 دفعہ یہ کہتے ہیں پوائنٹڈلی طور پہ کہ گولی پرائم منسٹر شہباز شریف کے کہنے پہ چلائی گئی ہے، گولی پرائم منسٹر شہباز شریف کے کہنے پہ چلائی گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ عمر ایوب صاحب کسی کی خواہش پوری کر رہے ہیں، بیکاز دوسری طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب مسلسل شکریہ ادا کر رہے ہیں فوجی حکام کا اور جنرل عاصم منیر صاحب کا کہ جناب فوج نے ہماری بڑی مدد کی، باربیرینز آ چکے تھے گیٹ کے اوپر، بڑا خطرہ تھا پورے نظام کو، تو ادھر سے کوشش یہ ہے پنڈی کی طرف سے کہ اس کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت کے اوپر ہو، اور آپ کو عمر ایوب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ یہ سارا ملبہ جو ہے وہ شہباز شریف کے اوپر ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں، اینڈ دس از ناٹ وداؤٹ اینی سگنیفیکینس۔ اب جس طرح سے یہ ڈیولپمنٹس رپورٹ ہو رہی ہیں ان کو دیکھ کے ڈیفینیٹلی آپ کے بھی ذہن میں یہی تاثر ابھرتا ہوگا کہ چیزیں کسی ایک کنکریٹ ڈائریکشن میں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، بڑے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن پھر ان ساری ڈیولپمنٹس کا آپ ایک ٹیل اینڈ دیکھتے ہیں، اور ٹیل اینڈ میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کا ایجنڈا کیا ہے، تحریک انصاف مانگ کیا رہی ہے، چاہ کیا رہی ہے۔ چونکہ تحریک انصاف نے آفیشلی طور پہ، فارملی طور پہ تو یہ کہا نہیں ہے کہ ان کو حکومت سے کیا چاہیے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے سرکلز اور سیاسی حلقوں سے بات چیت سے یہ پتہ چلا ہے کہ تحریک انصاف یہ مانگ رہی ہے یا چاہ رہی ہے کہ فوری طور پر ایک نیشنل گورنمنٹ بن جائے، ایک ایسی نیشنل قومی گورنمنٹ، یونٹی گورنمنٹ جس کے اندر تحریک انصاف کے بھی منسٹرز ہوں، یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب، بیرسٹر گوہر علی خان، عمر ایوب وغیرہ، شبلی فراز وغیرہ، یہ بھی اس مخلوط یونٹی نیشنل حکومت کا حصہ بن جائے، اور اس کے بعد پھر ایک بہت جلدی سنیپ الیکشن ہو جائے۔ یہاں تک تو کہانی بڑی ٹھیک لگتی ہے کہ ہاں واقعی مطلب چیز میں کچھ وزن ہے، چلے شاید چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، لیکن پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ سنیپ الیکشن جو ہیں وہ مارچ 2026 میں ہونے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، اس وقت ابھی ہم دسمبر 2024 میں ہیں، مارچ 2026 کے سنیپ الیکشن اگر ہو بھی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ 1 سال 3-4 مہینے تحریک انصاف جو ہے وہ ایک ایسے نظام کا جو انتہائی غیر مقبول ہے، جو فیل ہو چکا ہے،
اس کا جتنا بھی وزن ہے وہ جو سٹیٹس کو کا، جس کے اندر ظلم و ستم کے علاوہ قتل و غارت ہے، جس کے اندر نہ صرف مئی 9 کا ناٹک ہے بلکہ اس کے اندر اسلام آباد کا قتل عام ہے، جس کا ابھی تک کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوا کہ کتنے لوگ مسنگ ہیں، سینکڑوں لوگ مسنگ ہیں، ان تمام چیزوں کا ملبہ اور گند تحریک انصاف اپنے اوپر لے لیتی ہے، اس گند کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور جب اگر سنیپ الیکشن ہو بھی جائیں، یہ تو پتہ بھی نہیں ہے کہ سنیپ الیکشن ہوتے بھی ہیں مارچ 2026 میں کہ نہیں انڈر دس ارینجمنٹ، لیکن اگر ہو بھی جائیں تو اس وقت تک تحریک انصاف اپنی تمام تر قبولیت اور مقبولیت اور لیجیٹیمیسی جو ہے وہ کھو چکی ہوگی۔ یہ آپ بڑا انٹرسٹنگ یہ سوال ہے، میں سمجھتا ہوں لیٹس سی کیا ہوتا ہے، یعنی اگلے 24-36 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے اور یہ سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن مجھے اس سٹیج پہ ان ساری ڈیولپمنٹس کو جس طرح سے یہ رپورٹ ہوئی ہیں اور پبلش ہو رہی ہیں، یہ ڈیولپمنٹس یہ سنی سنائی زبانی باتیں تو نہیں ہیں، تو ان کو دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ چودھری نظام الدین یعنی GHQ اور ہمارے جنرل صاحبان جو ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں جنہیں براڈ کاسٹ کیا جا رہا ہے، یہ ان کا ایک ویژن ہے، یہ ان کا ایک پلان ہے، وہ یہ چاہتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ چیزوں کو اس ڈائریکشن کے اندر جانا چاہیے، یعنی یہاں پر ایک قومی حکومت مخلوط نیشنل گورنمنٹ بننی چاہیے جس میں پاکستان تحریک انصاف کو اس کا حصہ بنانا چاہیے۔ مئی 9 کو کیا ہوا، 26 مئی کو جو قتل عام ہے، اس سب چیز کو بھول جائیں، اور سب سے امپورٹنٹلی ایک تو مئی 26 کو بھولیں، بات نہ کریں اس کی انویسٹیگیشن کا مطالبہ نہ کریں، ہمارے ورژن کو مان لیں۔ ہم نے تو اپنا ورژن ماشاءاللہ نیو یارک ٹائمز کے اندر بھی چھپوا دیا ہے، اگر نیو یارک ٹائمز نے ہمارا ورژن آف دی ایونٹس مان لیا ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں مان رہے؟ اس کے علاوہ اب فروری 2024 کے الیکشن پہ جس پہ HR 901 آ چکا ہے امریکہ کے ہاؤس میں، اس کو بھی بھول جائیں، پسے پوش ڈالیں، یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، بیکار ہو چکا ہے، بچوں والی باتیں نہ کریں اور چلیں آگے چلتے ہیں اور ایک بہتری کے سفر کی طرف چلتے ہیں۔ اور یہ اس قسم کا ویژن ہے جب آپ میس کی اچھی سی کافی پھینٹی بھی جو اردلی ایک آدھے گھنٹے کی محنت سے کافی پھینٹ کے بناتا ہے، اور اتنی محنت سے بنی ہوئی پھینٹی کافی جو ہوتی ہے نا، پھینٹ کے بننے والی کافی، یہ صرف پاکستان کے میس میں ملتی ہے، دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ملتی، بیکاز اس کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے بہت زیادہ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر مہنگا امپورٹڈ سگریٹ یا سگار جو ہے نا وہ چلانے کے بعد یا پینے کے بعد، کیا کہیں گے اس کو، سگریٹ پینے کے بعد اس کا کش لگانے کے بعد جو آئیڈیاز آپ کو آتے ہیں کہ دیکھا کیسے ہم نے فورس ایپلیکیشن کی، ہم نے جناب سب کو سیدھا کر دیا ہے، یہ سارے سویلینز اور پولیٹیشین جو ہیں اپنی اوقات پہ آ گئے ہیں اور اب ہمیں ابا یا انکل کہنے پہ تیار ہو گئے ہیں اور اب وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ چیزیں اتنے سموتھ طریقے سے آگے چل سکیں گی باوجود اس تمام فورس ایپلیکیشن کے جو کہ کی گئی ہے۔ اس سٹیج پہ میں آپ سے اپنا ایک آئیڈیا شیئر کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ میں نے پچھلے اپنے 1-2 ویلاگز میں کہا کہ جب میں ٹویٹر کے اوپر ڈیبیٹس دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ فرام ود ان پاکستان اینڈ فرام اکراس دا ورلڈ ایک بڑی انٹیلیجنٹ، ویل میننگ، روبسٹ پبلک اوپینین شیپ ہو رہی ہے، جو بڑی انٹیلیجنٹ ہے، جو بڑی اویئر ہے، جو بڑی ایک ماڈرن لیڈرشپ اس کے اندر، اپنے تھاٹ لیڈرز بھی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ شروع میں ٹھیک ہے یہ سب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے تھے، یہ بلائنڈلی پاکستان تحریک انصاف کو آپ لوگ سب سپورٹ کر رہے تھے، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کے خود اپنے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اون کرنے کی کوشش نہ کرے، بیکاز پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے مخصوص پاور پالیٹکس کے سٹرکچر کے اندر بہت بری طرح سے پینیٹریٹ بھی ہو چکی ہے، اس کے شکنجے میں آ چکی ہے، وہ سب چیزیں پازیٹیو ڈائریکشن میں چل نہیں پا رہی ہے، اور اس سٹیج پہ جو انٹیلیجنٹ پبلک اوپینین ہے اسے اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے انڈیپینڈنٹ کر لینا چاہیے۔ مطلب انڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف کے خلاف ہو جائیں، مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ آپ تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہے اسے اون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یو ناٹ باؤنڈ بائی دا ڈیسیجن میکنگ۔ آپ کو اپنے لیول پہ دیکھنا چاہیے کہ اصل مقصد ہمارا کیا ہے، پاکستان کا بہتر مستقبل، پاکستان کو کیا چاہیے، میننگ فل ڈیموکریسی، پاکستان کو کیا چاہیے، پاکستان کو چاہیے انسانی حقوق کا ایک بنیادی تصور، وہ کیسے ممکن ہوگا، پاکستان کو ایک سول ملٹری بیلنس چاہیے، پاکستان میں یہ ضرورت ہے کہ ملٹری انسٹیٹیوشن کی سیریس ریفارم ہو، اس کا مطلب ہے کہ ISI کی جو ایجنسی ہے اسے فوج سے الگ کیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ آرمی چیف کے آفس کو ڈاؤن گریڈ کیا جائے، اس کو سیریسلی ڈاؤن سائز کیا جائے، ایک تصور ہو کہ آرمی چیف جو ہے، آرمی کا جو چیف ہے وہ فرسٹ امنگ دا ایکولز ہوگا، وہ خدا بن کے نہیں بیٹھ سکے گا، ایکسٹینشنز کا جو سارا ڈرامہ ہے اسے ختم ہونا چاہیے۔ یہ وہ سارے تصورات ہیں جن کو لکھنے کی ضرورت ہے، ان کے اوپر میننگ فل ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اوپر اسپیسیفک ٹویٹر اسپیسز کرنے کی ضرورت ہے، سیمینارز، کانفرنسز اور زوم میٹنگز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو دنیا بھر کی اوپینین کے ساتھ اکراس دا ورلڈ شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں
جب بھی کوئی آئیڈیاز جو ہیں ان کا اپنا ایک آرکیٹیکچر ڈیولپ کر جاتا ہے، اس کا ایک ڈھانچہ بن جاتا ہے، ویل تھاٹ آؤٹ ڈھانچہ ہوتا ہے. ویل تھاٹ آؤٹ آرکیٹیکچر کے ڈھانچے میں کبھی گالی گلوچ نہیں ہوتا، اس کے اندر سالڈ آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور وہ بالکل جس طرح سے ایک گھنا آور درخت ہوتے ہیں، ایک جنگل ہوتا ہے، جس طرح سے روٹس پھیل جاتے ہیں کسی برگد کے درخت کے، اس طرح سے یہ آئیڈیاز جب پھیل جاتے ہیں تو کوئی ٹینک بھی آئیڈیاز کو ختم نہیں کر سکتا. تو ہمیں آئیڈیاز کریٹ کرنے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کوئی بہت زیادہ کریٹیو آئیڈیاز اب جنریٹ نہیں کر سکتی، بیکاز اس کو بھائی لوگوں نے بہت بری طرح سے جکڑ لیا ہے. دس از ہاؤ آئی تھنک ایٹ دی سچویشن. اب ان ساری ڈیولپمنٹس کے ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی دیکھ لیجئے جو بظاہراً ایک الگ سے ہے، لیکن مجھے شک یہ ہے کہ وہ بھی انہی ڈیولپمنٹس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، انٹریکٹیو ہے، انٹر ڈیپینڈنٹ ڈیولپمنٹ ہے. وہ ڈیولپمنٹ بظاہر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو حکمران جماعت ہے ان کے درمیان بھی ایک جھگڑا گزشتہ کئی ہفتوں سے چل رہا ہے، جس کا آپ نے سنا ہوگا. اس حوالے سے اسے سیٹل کرنے کے لیے ایک دوسرا راؤنڈ آف میٹنگ ہوتی ہے، بڑی امپورٹنٹ بدھ کو، لیکن اس کا بھی کوئی پازیٹیو نتیجہ نہیں نکلتا. اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب یہ جو کچھ اب تک ہوا ہے اس کی ایک تمام رپورٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے چیئرمین بلاول زرداری کے سامنے رکھے گی، اور اس کے بعد پھر 24 یا 25 تاریخ کو دسمبر کو ایک تھرڈ راؤنڈ آف میٹنگ ہوگا بٹوین دا پی ایم ایل این اینڈ پی پی پی. اور اس کے بعد 26 دسمبر کو پی 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 کی ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، جہاں حکومت کے ساتھ ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ زیر بحث آئے گا، اسے ایگزامن کیا جائے گا، اس کو ایسیس کیا جائے گا. اور پی 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 کو جھگڑا یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹس کی گئی تھیں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ پوری نہیں کی گئی. بظاہراً دو چیزیں وہ یہاں پہ مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو بھی ہم سے کمٹمنٹس کی گئی تھیں اس کو تحریر میں ریڈیوس کیا جائے، یعنی ہمیں ایک ریٹن ایگریمنٹ چاہیے. اور اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر ہمیں ایکول ریپرزنٹیشن جو کہا گیا تھا وہ ہمیں نہیں ملی. لیکن اب اس کے اندر ایک نیا بڑا چپتا ہوا ایشو بھی کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ الزام لگا رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بغیر کسی صلاح مشورے کے اور پراپر ڈسکشن کے انہوں نے انڈس ریور سے، دریائے سندھ سے 6 کینالز اس کے دونوں سائڈ سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا جتنا سپورٹ بیس ہے اور جتنی سندھی نیشنلسٹ جماعتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بڑی خطرناک موو ہے. اس کے نتیجے میں دریائے سندھ کا جو پانی نیچے لوور ریپیرین یعنی سندھ تک پہنچتا ہے وہ اس میں بہت کمی آ جائے گی. اچھا ذہن میں رکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھی نیشنلسٹ جو جماعتیں ہیں انہوں نے کالا باغ ڈیم کی جو مخالفت کی ہے گزشتہ 40 برس میں، اس کا پرنسپل آرگومنٹ بھی یہ تھا کہ اگر انڈس کے اوپر کالا باغ کا ڈیم بنتا ہے تو اس سے پھر پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ نہریں نکال لیں گے اپنی زمینوں کے لیے. نہریں نکالیں گے تو سندھ کا پانی جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اس لیے وہ اس پہ مرنے مارنے کو تل گئے تھے اور انہوں نے یہ ڈیم جو ہے وہ نہیں بننے دیا. اب یہ کیسے ہو رہا ہے کہ ڈیم تو بنا نہیں ہے لیکن اس کے بغیر بھی نہریں نکالی جا رہی ہیں جو بظاہراً چولستان کو سیراب کرنے کے لیے نکل رہی ہیں. کیا اس کا تعلق ایس آئی ایف سی کے وژن سے ہے؟ ابھی یہ کلیئر نہیں ہے اس اسٹیج کے اوپر، لیکن یہ ایک خالصاً جھگڑا ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اور یہ بڑا irreconcilable قسم کا جھگڑا ہے جو آسانی سے سیٹل نہیں ہو سکتا. لیکن ذہن میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا سارا مدعا اور کیس ہے اس وقت شہباز شریف کی حکومت میں یہ اتنا ہی جینون ہے جتنا اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے، یا یہ ہے کہ پاکستان تحریک یا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو کہیں سے سگنل آیا ہے یا اس نے اسمیل کیا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت جو ہے اس کے دن ختم ہو چکے ہیں یا اس کی شیلف لائف ختم ہو گئی ہے یا اس کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ شہباز شریف کی حکومت کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں یا اس سے الگ ہونے کے بہانے اور ایکسکیوزز جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں. تاہم مجھے شک ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا اس کا وہ خود سے نہیں ہو سکتا، یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے کہ اگر جرنیل صاحبان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان میں کوئی ایکویشن سیٹل ہوتی ہے، اگر تحریک انصاف جنرل صاحبان کو یہ کہتی ہے کہ بھول گئے ہر بات اور وہ ان کو انکل اور ابو کہنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تو پھر یہ عین ممکن ہے کہ شہباز شریف کی چھٹی ہو جائے اور پیپلز پارٹی جو ہے ان کو دغا دے دے. اب حرف آخر کے طور پہ ایک اور ڈیولپمنٹ دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں بہت سی جو پولیٹیکل ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہے اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے، اہم ہے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، انفارمیشن ایج کے حوالے سے. اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پیکا پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کا جو ایمینڈڈ ایکٹ ہے اس کا اب ایک نیا ریوائز ورژن اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں ماشاءاللہ پاکستان کی جو سب سے ذہین اور فتین منسٹر ہیں جناب شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ اور چیئرمین پی ٹی اے جو ہیں جنرل حفیظ الرحمان، وہ کئی ہفتوں سے بڑی محنت کر رہے ہیں اور ظاہر ہے ان کے ساتھ سینکڑوں لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں. تو اس کا ایک نیا ریوائز ڈرافٹ جو ہے وہ ڈان اخبار نے دیکھا ہے اور ڈان اخبار نے اس کے حوالے سے ایک بہت تفصیلاً رپورٹ جو ہے وہ پبلش کی ہے. وہ رپورٹ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ جو نیا ریوائز ڈرافٹ ہے اس میں جو فیک نیوز ہے اس کی سزا کو بڑھا کے 7 سال
یعنی 7 سال کی جیل کی سزا ہو سکتی ہے فیک نیوز کے اوپر. کم از کم کہا گیا ہے کہ 3 سال کی سزا تو ہم نے دینی ہی دینی ہے, اس سے کم تو ہم نے نہیں دینی. اور اگر 3 سال کی سزا ہوگی تو اس کے ساتھ فائن بھی ہو سکتا ہے, جو 2 ملین روپیہ یعنی اب 20 لاکھ روپے تک کا جرمانہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اکثر جو نوجوان سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں پوسٹ کرتے ہیں وہ بیچاروں نے 20 لاکھ روپے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے, ان کے گھر والوں نے بھی شاید نہ دیکھے ہوں. بہرحال اتنا بھی اس میں جرمانہ جو ہے ہو سکتا ہے. ایک اس میں 1-2 تبدیلیاں ہوئی ہیں. ایک تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ فیک نیوز کو ڈیفائن کر دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ جب میں نے کچھ عرصہ پہلے کامنٹ کیا تھا, چند دن پہلے, تو میں نے کہا تھا کہ بھائی فیک نیوز کو ڈیفائن تو کر دو, یہاں تو جو بھی مرضی آتی ہے اس کو فیک نیوز بنا دیتے ہیں. ابھی بھی صورتحال پریکٹیکلی وہی ہے, تاہم ایک ڈیفینیشن دے دی ہے فیک نیوز کی. اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی بھی نوئنگلی جانتے بوجھتے کہ جو خبر میں شیئر کر رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے, اس کے بارے میں وہ چرچا کرتا ہے یا اس کو پبلش کرتا ہے تو وہ فیک نیوز ہوگی. تو اگر یہ ڈیفینیشن ہے تو کیا خیال ہے کہ پاکستان کے سندھی جو ہیں جناب معزز اسحاق ڈار صاحب, جو پاکستان کے فورن منسٹر بھی ہیں, پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں, اتنے عہدے ہیں ان کے پاس, اتنی معزز شخصیت ہیں, انہوں نے 4 دسمبر کو کور آف ڈپلومیٹس جو ہیں اسلام آباد کے, جو کی ڈپلومیٹس ہیں جس میں ہندوستان کے ہائی کمشنر بھی تھے, ان کو انہوں نے 26 نومبر کا جو قتل عام اور مہم ہے اس حوالے سے ایک بریفنگ دی, جس میں اسحاق ڈار صاحب نے کمال ہوشیاری اور بے شرمی سے ان کو یہ بتایا کہ جو لا انفورسمنٹ کے ہمارے ادارے اور پولیس تھے, ظاہر ہے وہ پیراملٹری فوج کو تو گم ہی کر گئے اس میں سے, وہ جو ہیں ان کے پاس تو کوئی لائیو ایمونیشن تھا ہی نہیں, ہم نے ان کو لائیو ایمونیشن دیا ہی نہیں ہوا تھا. تو پھر یہ جو سارے لوگ ہسپتالوں میں پہنچے ہیں بولٹ انجری سے, جس حوالے سے انڈیپینڈنٹ اردو کی بڑی ڈیٹیل سٹوری ہے کہ کم از کم 110 لوگوں کو گولی لگی, جس کے حوالے سے وہ بیرسٹر گوہر بیچارہ جیسا کیسا بھی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 12 لوگوں کی کنفرم ڈیتھ ہے, جس کے حوالے سے پاکستان کے مختلف حصوں میں, خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں لوگوں کے جنازے اٹھ چکے ہیں, جس کے حوالے سے گارڈین کی سٹوری ہے, جس کے حوالے سے BBC کی سٹوری ہے, جس کے حوالے سے نارویجین NRK کی سٹوری ہے, جس کے حوالے سے ڈراپ سائٹ کی سٹوری ہے, جس کے حوالے سے کئی سٹوریز جو ہیں الجزیرہ کی آ چکی ہیں, جس کے حوالے سے پورے سوشل میڈیا پہ لوگ فوٹیج شیئر کر رہے ہیں گولیوں سے شہید ہونے والے لوگوں کی. وہ سارا کا سارا کیا چیز ہے؟ اگر اسحاق ڈار صاحب جھوٹ نہیں بول رہے تو پھر اسحاق ڈار صاحب کو 7 سال کی سزا کون دے گا؟ یہاں پہ یہ کوشچن. یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے کسی طرح سے نیو یارک ٹائمز میں اپنا ورژن جو ہے وہ چھپوا دیا ہے سٹوری کے حوالے سے, لیکن باقی سب چیزوں کا آپ کیا کریں گے؟ یہ کوشچن بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ We demonstrated a complete patience. The law enforcement agencies, they were not given any live ammunition, number one. They were given, water cannons. They were given tear gas. They were given, the batons, but not the live ammunition. اگر اس ریوائز ڈرافٹ میں اکارڈنگ ٹو دا ڈان ایک اور بھی نئی چیز ہے. جو پچھلا ڈرافٹ تھا اس کا, اس میں یہ تھا کہ جو نئی اتھارٹی کریٹ کی جا رہی ہے, ڈیجیٹل رائٹ پروٹیکشن اتھارٹی, وہ بھی بنی نہیں ہے, وہ بنے گی. وہ حکومت کو یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یہ حکومتی ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ فلاں قسم کا کانٹینٹ چونکہ فیک ہے, اس میں غلط خبریں ہیں, تو اسے آپ اتار دیں. اب جو ریوائز ورژن آیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو اتھارٹی جس نے بننا ہے, ڈیجیٹل رائٹ پروٹیکشن اتھارٹی, DRPA جو ہے, یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بلاک کر سکتی ہے. اب ماشاءاللہ ٹویٹر تو پہلے ہی بلاک ہے, اور فیس بک اور انسٹا اور یہ باقی سارے تو جو ہیں ٹک ٹاک وغیرہ تو لیٹے ہوئے ہیں بیچارے, وہ سرنڈر کر چکے ہیں. اس کا مطلب ہے ایک ہی پلیٹ فارم ہے جس کے ساتھ ان کی ایکویشن جو ہے وہ نہیں بن رہی, جس کو یہ بلاک کرنا چاہتے ہیں. شاید یہ بلاک نہ کرنا چاہتے ہوں, آئی ڈونٹ نو یہ کیا کریں گے, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ یہاں پر یوٹیوب کو اور گوگل کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. یہ بیسکلی گوگل کو بارگین کرنا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ اس کو کہیں گے کہ دیکھیں یہ فلاں ویڈیوز جو ہیں کچھ یہ جو ہیں یہ بیسکلی ہمارے قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہیں, اور اگر آپ ان ویڈیوز کو, کیونکہ یوٹیوب ہی ویڈیوز کو بلاک کر سکتا ہے, یہ اتار سکتا ہے, یہ چینل کو بلاک کر سکتا ہے, یہ اس کو انڈیویجولی بلاک نہیں کر سکتے. ان کو پورے سسٹم کو سلو ڈاؤن کرنا پڑتا ہے, ان کو بہت زیادہ جتن کرنے پڑتے ہیں. تو یہ یوٹیوب کے اوپر ایک سر پہ تلوار لٹکانے کی یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں. اچھا, اب آئی ڈونٹ نو کہ کرتے کیا ہے, لیکن ان کے مائنڈ کو اسٹڈی کرنا اور اینالائز کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. اب ذرا ذہن میں یہ رکھیے کہ پاکستان ہی نہیں ہے, پاکستان کی طرح کی کچھ اور بھی ریاستیں ہیں, ناٹ ایگزیکٹلی لائک پاکستان, لیکن ایسی ریاستیں دنیا میں ہیں جو اپنے سسٹم میں باہر سے انفارمیشن آنے نہیں دیتی, اس کو روکتی. نارتھ کوریا کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, چائنا آپ کے سامنے ہے, کسی حد تک اس میں رشیا بھی ہے, اس میں کسی حد تک سعودی عرب بھی ہے, اس کے اندر وینیزویلا بھی ہے, اس کے اندر سیریا جو بشر اسد کا تھا وہ بھی ہے, اس میں افغانستان بھی ہے, اس میں ایران بھی ہے. لیکن ان میں سے کوئی بھی, ایون رشیا اور چائنا, ان میں سے کسی بھی ملک کے قانون کو جو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں, ٹویٹر ہو گیا, یوٹیوب ہو گیا, گوگل ہو گیا, وہ کو بہت زیادہ اس کو ریسپیکٹ نہیں کرتے. ورنہ چین کی مارکیٹ تو پاکستان سے سینکڑوں گنا زیادہ بڑی ہے, اس کی بڑی امپورٹنس ہونی چاہیے. لیکن باوجود اس مارکیٹ میں گھسنے کی ڈیزائر کے جو امریکن پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے, سوشل میڈیا تو غلط ہے, بیسکلی یہ نیوز میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, انفارمیشن پلیٹ فارمز ہیں, تو یہ انفارمیشن پلیٹ فارمز
چین کی حکومت کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے بیکاز بیک اینڈ پہ امریکن ویلیو یا امریکن لیگل سسٹم کے ساتھ ان کو کمپیٹیبل رہنا ہے، اور اگر یہ چین کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایکسیپٹ کرتے ہیں تو یہ امریکن پولیٹیکل سسٹم، امریکن لیگل جو ریجیمن ہے اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں رہ سکتے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ یہ گوگل کو، یوٹیوب کو، یا ٹویٹر کو بلیک میل کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ پلیٹ فارمز ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گے؟ مجھے نہیں پتا کہ بلیک میل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے ورلڈ وائڈ کہ ہم ان پلیٹ فارمز کو یہ باور کروانے کی کوشش کریں ود دی ہیلپ آف دی ایویڈنس کہ جو حکومت پاکستان کے اندر ہے وہ اتنی ہی غیر قانونی، اللیگل، اللیجیٹیمیٹ ہے جتنی کہ نارتھ کوریا کی ہے یا جتنی وینیزویلا کی ہے، یا اس سے بڑھ کے یہ زیادہ اللیگل گورنمنٹ ہے، اور یہ پروڈکٹ ہے، یہ رجیم ایک اللیگل سٹولن الیکشن کا، فروری 2024 کا، اور اس میں ہمارے پاس بہت سی ایویڈنس ہے۔ سب سے بڑی ایویڈنس ہمارے پاس امریکن ہاؤس کی ہاؤس ریزولوشن 901 ہے، جس میں کلیئرلی اس الیکشن کے بارے میں سوال اٹھائے گئے اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو کہا گیا کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی پبلش انفارمیشن ہمارے پاس ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی، میڈیا آرگنائزیشن کی، اسے ہمیں گوگل کے ساتھ، یوٹیوب کے ساتھ، ٹویٹر کے ساتھ مسلسل شیئر کرنا چاہیے، پٹیشن کرنی چاہیے، تاکہ ان کو بتایا جا سکے کہ پاکستان میں کس قسم کا رجیم ہے، تاکہ ان کو کوئی زیادہ چالاکی کرنے کا موقع جو ہے وہ نہ ملے۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔